बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से जो डेली आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। आज एक बहुत अहम टॉपिक पर हम बात करने लगे हैं अपने पहले सेगमेंट में। दुनिया भर में 7 अरब में से 2 अरब लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मोटा बंदा अपनी खुशी से नहीं होता, लेकिन अगर बंदा मोटा हो जाए, बहुत से लोग मोटे हो जाते हैं खाने की वजह से, बहुत से लोग हार्मोनल चेंजिंग की वजह से मोटे हो जाते हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में जो ओवर ईटिंग करते हैं उसकी वजह से मोटे हो जाते हैं। लेकिन जब वो मोटे हो जाते हैं तो दुनिया जो है वो उन्हें जीने नहीं देती। बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह तुम तो इतने मोटे हो गए, कम खाया करो। अच्छा, दुनिया की अगर हम बात करें, लोगों को किसी हाल में चैन नहीं है। अगर बंदा मोटा होगा तो उसको मोटा मोटा करके चढ़ाएंगे, कमजोर होगा तो कहेंगे तुम तो दुबले हो भाई, कुछ खाया पिया करो, गोरा है तो बोलेंगे तुम्हारा कलर तो आंखों में चुभता है, काला होता है तो कहते हैं जरा कोई गोरे होने वाली क्रीमें लगा लिया करो। तो लोगों की जब हम बात करते हैं, लोगों किसी हाल में खुश नहीं होते, लेकिन मोटापा किसी अजियत से कम नहीं है। आप दुनिया भर में देखें, जैसे मैंने बताया 2 अरब लोग इसका शिकार हैं, और ये एक ऐसी वबा है जो कि हर इंसान चाहता है कि उससे छुटकारा हासिल करे। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत कोशिशें करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, फिर भी उनको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो सोचते हैं कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा फरिश्ता हमें मिले जो कि हमारी जिंदगी वापस से जो है वो बचपन जैसी हो जाए, हम भी खिलखिलाते हुए चलें, हम पेड़ों पे चढ़ जाएं, हम आलती पालती मार के बैठें, हमारे जो पैरों में ना वो दर्द ना हो, जिंदगी हमारी जो है वो वापस जो है इस तरफ आ जाए। तो आज हम आपको ऐसे ही डॉक्टर साहब से मिलवाने लगे हैं। फरिश्ता अगर उन्हें कहूं तो कम नहीं होगा जनाब। उन्होंने जिंदगियां लोगों की इतनी बनाई हैं और इतनी दुआएं हासिल की हैं लोगों की, कि जब मैंने पिक्चर्स देखी कि वो लोग इतने ओवरवेट थे और फिर उसके बाद वो वापस से दुबले पतले स्मार्ट हो गए, तो मैं तो देख के डॉक्टर साहब की काबिलियत पे कोई शक मुझे रहा नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को आज डॉक्टर साहब से मिलवाऊं, ताकि आप लोगों के भी अगर ऐसे मसाइल हैं तो आप डॉक्टर साहब की तरफ राग़िब हो सके। जनाब डॉक्टर तनवीर राजी अहमद, MBBS FRCS UK, वेट लॉस एंड मेटाबॉलिक सर्जन। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत है। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब के साथ साथ उनकी एक पेशेंट भी हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, यास्मीन खालिद साहिब, और यास्मीन खालिद साहिबा है जो कि समाजी कारकुन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं यास्मीन जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ये है वो इंसान जनाब जिनको डॉक्टर साहब ने टोटली चेंज कर दिया, उनकी जिंदगी बदल दी, उनकी जिंदगी ऐसी कर दी कि मैं कहूँ कि इनकी जिंदगी गुलजार कर दी। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए, अपने बारे में लोगों को बताइए कि आप जो है वो किस तरह से अपनी सरगर्मियां अंजाम देते हैं। मैं एक मेटाबॉलिक सर्जन हूँ या बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। आसान ज़बान में मोटापे का इलाज ऑपरेशन के ज़रिए करने को मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। तो मैं एक फुल टाइम यही काम करता हूँ बेरियाट्रिक सर्जरी का। इसके अंदर होता ये इस तरीक़े इलाज के अंदर कि आप मोटापे को स्ट्रेटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका वज़न 10 किलो ज़्यादा है, हम उन्हें कहते हैं ओवरवेट है। कुछ लोग होते हैं तकरीबन उनका वज़न 20 किलो से ज़्यादा हो जाए तो हम उन्हें कहते हैं मोटापा शुरू हो गया। तो जिन लोगों का मोटापा ज़्यादा हो जाए, जिनका वज़न 30 किलोग्राम से ऊपर हो जाए, तो इसका मतलब है मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों का इलाज, जैसे आपने कहा, डाइटिंग, एक्सरसाइज, इन तरीक़ों से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वज़न कम होगा भी तो दोबारा बढ़ जाएगा और अक्सर औक़ात पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम एक ऑपरेशन करते हैं जिसको बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं, जिसके अंदर आप मैदे को काट के छोटा कर देते हैं, उसका तकरीबन 70% हिस्सा बाहर निकाल देते हैं। तो ये सुराखों के ज़रिए होता है ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। मरीज़ 1 दिन अस्पताल में रुकता है। जैसे लोगों को पता होगा, पित्ते की पथरी का जो ऑपरेशन होता है सुराखों के ज़रिए, जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, उसी तरह ये भी ऑपरेशन होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो दिमाग के अंदर, जो हमारा भूख और पेट भरा हुआ है या नहीं, इसका जो सेंटर है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको जाके पैगाम देते हैं कि हमें भूख लगी है नहीं। तो हार्मोन्स निकलना कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से भूख लगना कम हो जाती है। एक तो ये होता है। दूसरी बात ये होती है कि ज़ाहिर है जब आप थोड़ा सा खाना खाते हैं, मैदा आपका छोटा है, तो फ़ौरन आपको लगता है कि हम फुल हो गए। इस तरीके से ये ऑपरेशन जो है वज़न कम करता है। दूसरी इस ऑपरेशन की एक और ख़ास बात यह है कि इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। मसलन पाकिस्तान के अंदर चूँकि हर चौथा पाकिस्तानी डायबिटिक है, तो जो शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर तकरीबन 80% मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनकी इंसुलिन बंद हो जाती है, दवाएं बंद हो जाती हैं, उनका ब्लड टेस्ट नॉर्मल होता है और वो कुछ ना कुछ मीठा भी खा सकते हैं। इस
اس طرح بلڈ پریشر ہے، اسی طرح جوڑوں کا درد ہے، اسی طرح خراٹوں کی بیماری ہے، اس طرح جو لڑکیوں میں یا خواتین میں بیماری ہوتی ہے پی سی اوز کہتے ہیں، ہارمونز کی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر چہرے پہ بال نکلتے ہیں، انفرٹیلیٹی یا بانجپن ہو جاتا ہے، وزن بڑھتا ہے، اس کے ساتھ شوگر بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی بہت اچھا علاج ہے. پھر اور یہ موٹاپے کا پورا خاندان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے اندر ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں جگر پہ چربی چڑھ جانا، جی فیٹی لیور ڈیزیز، جو آج کل دنیا میں جگر ٹرانسپلانٹ کی یعنی پیوند کاری کی جو ہے وہ نمبر 1 وجہ بنتی جا رہی ہے. اوہ فیٹی لیور بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے بعض لوگوں کو تیزابیت کی جلن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس سے صحیح ہو جاتا ہے. تو کیونکہ وزن زیادہ ہونا کوئی کسی کا قصور نہیں ہے، کوئی دنیا میں کوئی عورت نہیں ہوگی جو چاہے کہ میں موٹی نظر آؤں. اور اگر کوئی پتلا بندہ ہو آپ اس سے کہیں موٹا ہو کے دکھاؤ، جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو جو بندہ موٹا ہے اس سے آپ کیسے اس کے اختیار میں ڈال سکتے ہیں کہ تم پتلا ہو. بالکل ڈاکٹر صاحب، دیکھا بھی یہی گیا ہے نا کہ لوگ بہت تانے مارتے ہیں لوگوں کو، جو موٹے ہوتے ہیں لوگ بہت تانے دیتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں تانوں سے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں تو بہت سے ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہوں گے موٹاپے کی وجہ سے، تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں سوسائٹی ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہے کہ یہ بندہ کھاتا بہت ہے، چلتا پھرتا نہیں ہے، اس لیے یہ موٹا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن بالکل پتلے دبلے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو لوگ آج کل موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت لوگ عام لوگوں سے کم کھانا کھاتے ہیں. لیکن موٹاپا ایک بیماری ہے. لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک بینک اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ڈالیں گے اتنے ہی نکلیں گے. لیکن موٹاپا ایک کمپلیکس بیماری ہے. اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص زیادہ کھا رہا ہو. تو موٹاپے کے جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے وہ بچپن سے شروع ہوتا ہے. اسکول میں لوگ بلی کرتے ہیں، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے لڑکی کا وزن بڑھ رہا ہے شادی کیسے ہوگی. پھر آپ کے ٹیچرز آپ کو کہتے ہیں، دوستیاں آپ کی نہیں بن پاتی. اس کا بڑا سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ٹین ایج میں ہے، جو ٹین ایج ہوتی ہے جس میں آپ دوستیاں بناتے ہیں، جس میں آپ تعلقات بنانا سیکھتے ہیں، جس میں آپ خود اعتمادی یا سیلف اسٹیم یا سیلف کانفیڈنس سیکھتے ہیں، اس میں آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. کیونکہ جس کے پاس آپ جائیں گے کسی سے آپ اپنا درد کہیں گے وہ کیا کھایا کم کرو. ٹھیک ہے. تو ایک اسٹگما ہے اس کے خلاف. اس کے ارد گرد ایک مثال دیتا ہوں جیسے ڈپریشن میں بھی ہے. تو اس سے لوگوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. اور اس کا ایک اور ٹراما یہ ہے کہ آپ کو جو سب سے زیادہ لوگ بولتے ہیں وہ آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، ٹیچر. تو اس کا صدمہ بھی زیادہ ہوتا ہے. دوسرا اپنا غم کس سے شیئر کریں. کوئی آپ کو سب یہ مانتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے، وہ تو نہیں مانتے کہ ایک بیماری ہے. تو پہلی بات جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہماری حکومت کو اس کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ موٹاپا چوائس نہیں ہے. موٹاپا جو ہے وہ آپ کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی قوت ارادی کی کمی نہیں ہے. موٹاپا ایک بیماری ہے جیسے کہ شوگر ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر ہے، جس طرح کہ ہارٹ ڈیزیز ہے. اس پہ ہم کسی کو تانے نہیں دیتے. لیکن ڈپریشن ایک ایسی بیماری جس پہ ہماری سوسائٹی بھی تانے دیتی ہے. ڈپریشن آپ کا قصور ہے، باہر نکلو، چلا پھرا کرو، ٹھیک ہے، لوگوں سے ملو تو موڈ اچھا ہو جائے گا. بھائی اگر کسی کا موڈ اچھا ہو تو کیوں اندر گھسا ہوا ہے، کیوں وہ لوگوں کو اوائڈ کریں. تو یہ میں صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو موٹاپے کا جو ایک بہت بڑا نقصان جو آپ کی پرسنالٹی پہ ساری عمر اثر انداز ہوتا ہے وہ ڈپریشن ہے. بالکل. اور جو آپ نے ایک اور بات شروع میں کہی تھی جو بالکل ویلڈ بات ہے کہ لوگ تو خاموش نہیں ہوتے. جن لوگوں کا وزن کم ہو جاتا ہے وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا تم نے کوئی نیچرل طریقے سے کم کرتے ہیں نا، پیٹ کٹوا دیا، نیچرل طریقے سے وزن کم کرتے ہیں. تو میں اکثر لوگوں کو اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ سیزیرین سیکشن جو ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے کا آپریشن، وہ بھی تو نیچرل طریقہ نہیں ہے. بالکل. تو ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے، لمبا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم بہت سارے آپریشن اور طریقہ علاج ہیں ہمارے پاس جن میں سے کیے ہوئے. اس وقت موٹاپے کا یہ سب سے بہترین علاج ہے جس پہ وزن کم بھی ہوتا ہے اور کم رہتا ہے. واو ڈاکٹر صاحب، 90 kg کا آدمی بھی موٹا ہوتا ہے اور 150 kg کا آدمی بھی موٹا ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں موٹاپے کا جو ناپنے کا طریقہ ہے نا اسے باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قد اور وزن کا آپس میں کیا ریشیو ہے، کیا تناسب ہے. تو اگر کسی کا قد 5 فٹ ہے، ٹھیک ہے،
تو اس کا وزن جو ہے 55 کلو ہونا چاہیے تقریباً گیو اینڈ ٹیک. اس کا اگر وزن 90 کے جی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 35-40 کلو وزن زیادہ ہے. تو اس کو آپ کہیں گے درجہ سوم موٹاپا یا موربڈ اوبیسٹی یا سیویئر یعنی شدت والا موٹاپا. لیکن اگر کسی کا قد 6 فٹ ہے تو اس کا وزن 90 کلو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو 90 کلو پہ موٹاپا نہیں ہو تو صحیح ویٹ ہے. تو اگر اس کا وزن 150 کلو ہے تو اس کو بھی شدید موٹاپا ہے. تو اس لیے ایک ہی لاٹھی سے آپ سب کو ہانک نہیں سکتے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب بی ایم آئی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک نارمل اگر 53 کے جی کسی کا مطلب ہائٹ ہے تو اس کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے؟ یعنی آپ کہہ رہی 5.3 ہائٹ ہے, 5 فٹ 3 انچ. ہاں جی. تو اس کا وزن تقریباً جو ہے نا 55 جو ہے بہت زیادہ ہو, 60 اس کے اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہوگا تو اوور ویٹ ہو جائے گا, اس سے کم ہوگا تو انڈر ویٹ ہو جائے گا. ہاں, پھر اوور ویٹ کے بعد اور زیادہ ہوگا تو کلاس 1 اوبیسٹی, پھر کلاس 2 پہ کلاس 3, پھر کلاس 3, اور پھر بہت مشکلات ہوتی ہیں. تو پلیز آپ لوگ جو ہے اگر کوئی اوور ویٹ ہے تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں. بڑھتے ہیں یاسمین خالد کی جانب, جو کہ آپ کو بتایا میں نے سماجی کارکن ہے. انہوں نے بھی اپنا ویٹ جو ہے وہ سرجری کے تھرو کم کروایا. تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے میں مختلف بیماریاں مجھے ہو گئی تھی, جس میں کہ مجھے بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا, پینک اٹیک ہوتے تھے, اور اس کے علاوہ سانس پھولتا تھا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خراٹوں کی آواز, وہ جو نیند میں بہت زیادہ خراٹوں کی آواز آتی تھی, بچے اس سے ڈسٹرب ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ میں بھی ڈپریشن میں چلی گئی تھی, کیونکہ لوگوں کی باتیں سن کے, بالکل بڑا پرنٹ نہیں پہننا, آپ موٹی ہیں, اور جیسے کوئی دیکھتا تھا. ایون یہاں تک کہ میں ایک دفعہ کسی ڈاکٹر کو دکھانے گئی بچوں کے ساتھ, تو ان کو یہ لگا, مجھے پینک اٹیک میں یہ لگتا تھا کہ شاید مجھے ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہے. تو اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ پہلے بی بی جا کے وزن کم کریں. یعنی مجھے دیکھا نہیں, انہوں نے دوائیاں نہیں دی, انہوں نے کہا پہلے بی بی وزن کم کریں. تو میرے آنسو نکل آئے کہ دیکھیں میرے وزن میں نے خود تو نہیں بڑھایا نا, تو ظاہر سی بات ایک بیماری ہے, یعنی قصور نہیں ہے, بیماری ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو وزن آپریشن ہونے کے بعد الحمدللہ میرا جو پینک اٹیک تھا وہ ختم ہو گیا. ڈپریشن کی دوائیاں میری الحمدللہ بہت کم ہو گئی ہیں, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ بند ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ چلنے پھرنے میں, بیٹھنے میں الٹی پالتی مار کے نہیں بیٹھ سکتی تھی, میں ایک پیر دوسرے پہ نہیں رکھ کے بیٹھ سکتی تھی, بلکہ ابھی بچے مجھے پیار سے ہیروئن پکارتے ہیں. ماشاءاللہ, بالکل آپ اتنی پیاری ہیں, ہیروئن ہی لگ رہی ہیں, کسی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی. تو پہلے جو آپ کا ویٹ تھا وہ کتنا تھا اور اب کتنا ہے؟ پہلے میرا ویٹ 91 تھا 0.3, اب جو ہے 65 ہے. ماشاءاللہ, ویری نائس. تو اب اس کے لیے آپ نے کوئی میڈیسنز وغیرہ, کوئی سائیڈ افیکٹ وغیرہ آپ کو کوئی فیل تو نہیں ہوتا, کوئی ایسی باڈی میں چینجنگ؟ نہیں الحمدللہ, بس یہ کہ چینجنگ یہی ہے کہ بیماریوں سے چھٹکارا مل گیا, ینگ ہو گئی ہوں, بیٹیوں کی بڑی بہن لگتی ہوں, آرام سے دادی نانی ہوں, درختوں پہ چڑھ جاتی ہوں, انجوائے کرتی ہوں, اور اپنے پسند کے کپڑے پہن لیتی ہوں. پہلے یہ تھا کہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنے پسند کے پہنوں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ برانڈ کے جتنے کپڑے ہیں اس میں سائزز نہیں ہوتے تھے, اور اگر ہم کہیں سے ویسے نارمل سوٹ لینے جاتے تھے تو مجھے کہنا پڑتا تھا کہ کپڑا زیادہ دینا. اب وہ کپڑا کہاں سے زیادہ دے, وہ تو نہیں ہوتا, تھان پہ سے تو خریدنا اچھا کوئی نہیں خریدتا نا, تو آج کل برانڈ کا ہی زمانہ ہے. تو لوگوں نے تو آپ کو بہت منع کیا ہوگا کہ آپریشن مت کرانا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جیسے کہ لوگ ڈراتے ہیں یوزولی ہماری سوسائٹی میں, تو آپ کو بھی لوگوں نے ڈرایا ہوگا؟ جی بالکل, میری والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھی. میری بیٹی نے فیصلہ لیا تھا کہ امی آپریشن کروانا ہے, اور ایک ہفتے میں ہم نے طے کر لیا تھا, اور میرے ایک ساتھ 2 آپریشن ہوئے تھے. تو میں اپنے سننے والے ناظرین کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میرے پتے کا بھی ہوا اور میرا سلیوز آپریشن بھی ہوا, دونوں ایک ساتھ ہوئے تھے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوا, کوئی مجھے اس میں مشکل نہیں ہوئی, کوئی بہت زیادہ درد نہیں ہوا. آج میں ایڈمٹ ہوئی ہوں, آج ہی میرا آپریشن ہو گیا, کل میں اپنے گھر آئی ہوں, اپنی سیڑھیوں پہ خود چڑھی ہوں الحمدللہ. اپنا جیسے آپ آپریشن کرنے کے بعد 4-5 دن کے بعد آفس جانا چاہیں, آپ اپنا کوئی کام کرنا چاہیں, آپ کر سکتے ہیں. آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جیسے ایک لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ یہ اتنا مشکل آپریشن ہے, یا اس سے تکلیف ہوگی, یا میرے گھر کے کام رک جائیں گے, یا جیسے جو ماشاءاللہ سے ورکنگ وومن ہیں ان کو مشکل ہو کہ اچھا وہ آفس کیسے جوائن کریں گے یا اپنے کام پہ. کوئی مشکل نہیں ہے, اس میں بہت آسانی ہے, بلکہ جو کرائے گا وہ تو میں کہتی ہوں خوش نصیب ہے, ہمیں دوبارہ زندگی مل گئی ہے. اب میں دوبارہ سے وہ سارے پل جینا چاہتی ہوں جو موٹاپے کی وجہ سے میں نہیں جی سکی. واو, تو آئینہ دیکھ کر کیسا لگتا ہے؟ تھوڑی دیر دیکھ کے کھڑا رہنا پڑتا ہے کہ دیکھوں کہ حقیقت ہے یا خواب ہے. بالکل بالکل, لیکن سچائی ایسی ہوتی ہے نا, جب آپ دیکھتے ہیں آئینہ تو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو لگتا ہوگا. ویسے آپ نے وزن کب, مطلب یہ آپریشن کروایا کب تھا؟ میرا 1.5 سال ہو گیا. اوکے, ہاں, 1.5 سال بعد وزن اتنا ہی ہے, کم ہوا؟ نہیں, اس کے بعد کم ہوا نا, کم ہو کے الحمدللہ اب رک گیا ہے.
اب اس سے جیسے ڈاکٹر صاحب سے میری آخری میٹنگ جب ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اب رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اتنا ہی رہے گا, بڑھے گا نہیں آگے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے میرا وزن الحمدللہ میں اس سے مطمئن ہوں, اپنے آپریشن سے مطمئن ہوں. اپنے سننے والے اور چاہنے والے سب کو کہوں گی کہ آپ لوگ بھی آپریشن کروائیں اور اس بیماری سے جان چھوڑائیں. میں موٹاپا نہیں کہوں گی, اس کو بیماری کہوں گی. بالکل اس بیماری سے جان چھوڑائیں. بالکل. لوگ دیکھتے ہیں تو کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کے منہ سے نکلتا ہے واو. بالکل ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو پوچھتے ہیں کہ کیا کیا. تو سب سے پہلے تو میرا بہت زیادہ ان کے ساتھ جیسے ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ, تو میں ان کو کہتی ہوں عمر کا تقاضا ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ینگ ہو گئی, عمر کا کیا تقاضا ہے, سچ سچ بتائیں. تو مجھے اس میں کوئی شرم یا کوئی اس میں جھجک نہیں ہے کہ میں نے ماشاءاللہ سے سرجری کروائی ہے اور الحمدللہ سے مجھے فائدہ پہنچا ہے. تو میں ان کو بتاتی ہوں اور ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی بیماری کو, جس طریقے سے میں ان کو دیکھتی ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا سانس پھول رہا ہے, وہ چل نہیں پا رہے ہیں, وہ نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, یا ان کو کچھ اور مسئلے مسائل ہے, گھٹنوں کی تکلیف ہو گئی ہے. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی, جھٹ پٹ سے آپریشن کروا لیں اور ٹھیک ہو جائے. بالکل ضروری ہے بھائی. آپ کو کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے آپریشن کرا کے؟ آپ بالکل سیٹ ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل سیٹ ہوں, کوئی پچھتاوا نہیں, بلکہ مطمئن اور خوش ہوں. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی لائپوسیکشن میں اور ویٹ لاس سرجری میں کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے ایک لائیو کال ہے, پھر آپ سے سوال کا جواب لیتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو میں آپ کی تعریف کروں گی. آپ کا بھی ریسنٹلی جو ڈرامہ ختم ہوا ہے اس میں آپ کو دیکھ کے مجھے بہت مطلب اچھا لگا تھا, اتنی زیادہ انسٹنٹ فیل ہو رہا تھا, اور میں نے آج فرسٹ ٹائم آپ کو میٹرو ٹی وی پہ دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. کون بات کر رہی ہیں, اپنا نام بتائیں گی؟ میں سلمہ منور بات کر رہی ہوں. جی منور صاحبہ, یہ آپ کے ہسبینڈ کا نام منور ہے, آپ کا نام مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آیا. یہ میرا سلمہ ہے. سلمہ منور. سلمہ منور, تھینک یو سو مچ, آپ نے میری تعریف کی. ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے پرابلم یہ ہے کہ مجھے ابھی تقریباً 2016 میں مطلب ڈائگنوز ہوا ہے شوگر نا. تو میرا پہلے اچھا ویٹ میرا پچھلے 10 سال سے ایک ہی ہے, تقریباً 70 کے اراؤنڈ, اور میری ہائٹ ہے 5'4" تقریباً. اب تو کم فیل ہوتی لیکن کافی عرصے پہلے 5'4" تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا آل باڈی جو ہے نا اسٹرکچر بالکل ٹھیک ہوگی, کہیں بھی کوئی فیٹ آرم میں یا بیک پہ یا کہیں ہپ پہ یا کہیں بھی نہیں ہے. میرا سارا فیٹ جو ہے نا وہ ایبڈومن پہ ہے یا پھر بیلی پہ, باقی ہر جگہ سے میں بالکل فٹ ہوں, کہیں سے بھی نہیں لگتا. تو مجھے وہاں پیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ صحیح کروانا ہے, ویٹ پہ میرے کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, ڈاکٹر صاحب سے جواب لیتے ہیں. بریک کا ٹائم آ گیا ہے, کہیں جائیے گا نہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, یاسمین آپ کا بہت بہت شکریہ. دوسرے پیشنٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ انہوں نے بھی ویٹ ریڈیوس کروایا سرجری کے تھرو, اور پھر آپ ان سے جانیں گے ان کی کہانی. کہیں جائے گا نہیں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح, اور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے پیشنٹ, انہوں نے بھی سرجری کرائی ہے. کلیم خان صاحب جو کہ خود ڈینٹل سرجن ہے, بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. کیسے ہیں کلیم بھائی؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, ٹھیک ٹھاک, فٹ فاٹ ماشاءاللہ. آپ نے ہمیں بلایا, جی اچھا لگا آپ سے ملاقات ہوئی. بالکل, آپ سے مزید گفتگو فرمائیں گے. پہلے ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کا جواب دے دیجیے گا, اس کے بعد ہماری جو بہن کا سوال تھا اس کا جواب دیجیے گا. جی دیکھیں, لائپوسیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف سوئیوں کے ذریعے جلد کے نیچے سے چربی نکال لیں. اس طرح جو آپ ٹوٹل چربی ایک وقت میں نکال سکتے ہیں وہ تقریباً 3 سے 4 کلو گرام ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ لائپوسیکشن موٹاپے کا علاج نہیں ہے, اور یہ آپریشن موٹاپے کے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ باڈی کنٹورنگ ہوتی ہے. باڈی کنٹورنگ یہ ہوتی ہے کہ اب میں اسے اردو میں بتانا ذرا مشکل ہے کہ کسی کا وزن نارمل ہے یا نارمل سے تھوڑا زیادہ ہے, اوور ویٹ ہے, اور وہ چاہے کہ جی پیٹ پر ہے یا کولوں پہ ہے, بازوؤں پہ ہے, تو اس کو نکلوا لے. تو وہ اوور ویٹ ہے, اس سے وزن کم ہونا اس کی انٹینشن یا نیت نہیں ہوتی اس آپریشن. جبکہ جو بیریاٹرک سرجری یا موٹاپے کا جو علاج ہے اس کا کاسمیسس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
کہ آپ کیا، وہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے لوگوں کا رنگ صاف ہو جاتا ہے، ینگ ہو جاتے ہیں لوگ، دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ نہیں. اس کا یہ ٹوٹلی ایک مرض کا علاج ہے. لائپوسیکشن ایک طرح سے خوبصورت بننا یا اپنی باڈی امیج چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اس سے مکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ لائپوسیکشن موٹاپے کا علاج ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میری لائپوسیکشن کر دیں تو کتنی میری چربی نکل جائے گی. تو یہ ایسا نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا ایک سوال یہ جو پیشنٹ کا تھا کہ ان کا وزن میں خیال میں انہوں نے بتایا تھا 70 کلو گرام ہے اور 5'4" ان کی ہائٹ ہے. تو ان کا جو ہے نا کلاس 1 اوبیسٹی ہے، ساتھ میں ڈائبٹیز. تو آپریشن کرنے کا جو مین فائدہ ہے وہ یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی ڈائبٹیز صحیح ہو جائے. اچھا، اب ڈائبٹیز صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جن 80% لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی ڈائبٹیز ختم ہو جائے گی یا ریمیشن میں چلی جائے گی ہماری زبان میں، ان کو دواؤں کی ضرورت نہیں ہوگی اور ٹیسٹ نارمل ہوگا. واو. ٹھیک ہے. اچھا، جو اور بقیہ مریض ہیں ان میں کیا ہوگا؟ جن کی شوگر بہت پرانی ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کی دوائیں کم ہو جاتی ہیں لیکن شوگر کا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ڈائبٹیز کنٹرول میں ہے تو آپ کو اتنا تنگ نہیں کر رہی، اس کی اتنی کمپلیکیشنز نہیں. لیکن آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کی وجہ سے گردے خراب، پاؤں کٹ رہا ہے، آنکھوں کا مسئلہ، ہارٹ ڈیزیز، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہیں اگر آپ اپنا خیال نہیں کرتے. تو کلیم بھائی کی جانب پڑھتے ہیں. کلیم سر ہمیں بتائیے گا آپ کی سرجری کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے الحمدللہ. فیب 21 کے اندر میں نے کرائی تھی اپنی سرجری، اور اس وقت میرا 119 تھا جب میں پہلی بار گیا تھا، اور اب الحمدللہ 78-79 پہ میں ہوں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو ڈائبٹیز کا شکار تھا میں. میرا جو HbA1c لیول تھا وہ 9.6 تھا، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ 5 اراؤنڈ رہتا ہے میرا. 5 سے کم بھی ہو جاتا ہے، 4 بھی ہوتا ہے. اور بلڈ پریشر کا میں گزشتہ 30 سال سے تقریباً پیشنٹ تھا، تو ارلی مجھے ہو گیا تھا بلڈ پریشر. تو وہ بھی اللہ کا شکر الحمدللہ تقریباً کنٹرول لمٹ میں ہے. بلڈ پریشر میں جب نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا، فزیکل ایکٹیویٹیز جو انرجی ایک ہے وہ میں فیل کرتا ہوں بہت زیادہ. اور وزن کم ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی سوشلائزیشن ہے وہ بھی ایک بہت اہم بالکل صحیح بات ہے. تو وہ بھی میری کافی امپروو ہو گئی ہے. اور کام جو ہے نا وہ بہت زیادہ، ظاہر ہے کہ پہلے ہم جو تھے تھک جایا کرتے تھے، سانس پھولا کرتی تھی، چل نہیں سکتے تھے، واش روم کے اندر بیٹھنا مشکل، نماز پڑھنا مشکل. لیکن یہ سب چیزیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ آپ کے ساتھ میں جو بینیفٹس تھے، مطلب ادر دین میڈیکل بینیفٹس جو مجھے ملے، بلڈ پریشر، ریگارڈنگ بلڈ پریشر اینڈ شوگر، وہ مجھے یہ بھی ایک بہت اچھا فیل ہوا. اور ایکٹیویٹیز کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا الحمدللہ. یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ میں سرجری کرواتا ہوں؟ جی بالکل، یہ اسی طرح مشکل تھا جیسے کسی بھی سرجری میں جانے سے پہلے کسی بھی آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے پاس پیشنٹ دانت نکلوانے آتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں 2 دن اور مجھے مل جائیں. بالکل. اور ہم انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ہے وہ ہے. لیکن بہرحال ایک خوف جو ایک فطرت ہے انسان کی وہ یہ تھا. اور میں نے بھی کافی ٹائم لیا تھا سوچنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے مدد کی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ظاہر ہے کہ مجھے کہا، ٹائم دیا کہ آپ خود سوچیں سمجھیں. لوگوں کے نمبرز دیے کہ میں ان سے پوچھوں اور خود سے فیصلہ کروں. تو اس کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے اگر خود ولنگ ہو تو اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں نا وہ اور پوٹینشیٹ ہو جاتے ہیں، لائک اچھے ہو جاتے ہیں. اور تو اس میں زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بہتر فیل کرتے ہیں. سائیکلوجیکلی بہت زیادہ انسان کو ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وزن ایک دم سے کم ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ جہاں آپ کو پہلے موٹا کہا کرتے تھے کہ یار موٹے ہو رہے ہو اپنا خیال رکھو، تو اسی طرح جب آپ دبلے ہونے لگتے ہیں تو لوگ یہ بھی کرتے ہیں یار بہت دبلے ہو گئے، اب رہن دو، اب بس کر دو. یہ پرابلم ہے، میں نے سٹارٹنگ میں اس کا ذکر کیا تھا. تو زندگی میں آپ کی کتنا بدلاؤ لائی ہے یہ سرجری؟ آپ جب دبلے ہو گئے تو اب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں تو کیا کامنٹ دیتے ہیں؟ دیکھیں، میں جن کو یہ پتہ نہیں ہے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت ہی مینٹین کیا ہے اور کس طرح کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میں تو خیر بتا دیتا ہوں، مجھے اس چیز میں کچھ وہ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار وہ یہ بتائیں کہ بیریاٹرک سرجری کرائی ہے انہوں نے، لیکن مجھے نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، بتانا چاہیے. تو میں نے تو بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا کہ خوشی کا اظہار لوگوں نے بہت زیادہ کیا مجھے دیکھ کر. انہوں نے میری ایکٹیویٹیز دیکھی، پھر میں نے فردر اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کی.
تو مجھے تو میں مثلا یہ کہ مجھے تو ایک زندگی میری بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی نا، میں بالکل چینج ہو گیا. میں دوستوں کے ساتھ اپنے جاتا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. مجھے کپڑے لینے جاتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے نہیں آپ کا سائز نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی امبیرسمنٹ فیل ہوتا تھا مجھے. بالکل. اور اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں وہ چیز خرید لیتے ہیں، اس کے سائز بھی اویلیبل ہوتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے بہت زیادہ. فیلنگز جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اچھی محسوس ہوتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی. بالکل. وہ شاید وہی سوچ سکتا ہے جو محسوس کر رہا ہے اس کو، جو گزرا ہے اس سرجری سے. بالکل. تو اللہ کا شکر ہے. شکر ہے اللہ کا. لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس سرجری سے ریلیٹڈ کہ لوگ جو گھبراتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو وہ نہ ڈریں؟ دیکھیں اچھا لگنا تو ایک ہر انسان کو چاہتا ہے کہ وہ اچھا لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے، بیگم کے لیے، لوگوں اپنے رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے آپ کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے. جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو، وہ آپ کی صحت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں. تو اللہ تعالیٰ زندگی کرے، یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کم از کم اگر آپ کے پاس کوئی موجود ہے ایک ایسا طریقہ جس میں آپ اپنی شوگر کو ختم کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر آپ کا اچھا ہو سکتا ہے، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز بہت امپروو ہو سکتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے برا کوئی سودا، مطلب اچھا سودا اس سے نہیں ہے کوئی تو کرنا چاہیے لوگوں کو. اور جو لوگ وہ پوچھیں، معلوم کریں، ان لوگوں سے اپنا اطمینان کریں، اور ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اس کی طرف جائیں. بالکل. اور آپ لوگ بھی بہت مطلب ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ آپ یہاں پر آ کے اسکرین پر لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، بلکہ آپ کی زندگیاں بدل گئی ہیں، آپ اچھے کی طرف گامزن ہو گئے ہیں، آپ کی زندگی میں جیسے کہ رنگینیاں بکھر گئی، جیسے یاسمین سے بات کی، آپ سے بات کی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور آپ لوگ اسی طرح فٹ فاٹ رہے، ہنستے مسکراتے رہے، ہماری دعا ہے دل سے. ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، لوگ آتے ہوں گے، الگ الگ سوال آتے ہوں گے آپ کے دماغ میں، لوگ عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہوں گے، کبھی کبھی کہتے ہوں گے نہیں یہ ہمیں یہ نہیں کروانا، یہ تو بہت پینفل مرحلہ ہوتا ہے. یہ جو پورا پروسیجر ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ڈیٹیل میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہوتا کس طرح ہے. دیکھیں سب سے پہلے جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا باڈی ماس انڈیکس چیک کرتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے. اگر کسی کا وزن بہت کم زیادہ ہے تو ہم اس کے لیے تھوڑی بہت دوائیں ہیں جو ہم ان کو دے دیتے ہیں یا ان کو کھانے پینے کا حساب بتاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے ان کا ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوگا. تو پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ ان کے کچھ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی بیماریوں کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا انہیں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا لڑکیوں کو ہارمون کی بیماری ہے یا نہیں. یہ چیزیں چیک کرنے کے بعد پھر ہم ان کو ایک ڈائٹ تھوڑی سی دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کاربوہائیڈریٹس بند کر دیں گے. ایسے مریضوں کا جگر بہت بڑا ہوتا ہے اور میدا جگر کے نیچے ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آپریشن کرنا ہے تو تھوڑی سی ڈائٹ کرنے سے آپریشن کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد ڈائٹ دیتے ہیں، کچھ ایکسرسائز بتاتے ہیں آپریشن سے پہلے کرنے کی، اور اس کے بعد جو ہے آپریشن کا ایک تاریخ مقرر کرتے ہیں. مریض صبح کے وقت آ کے اسپتال میں داخل ہوتا ہے، اس کو 6 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے جیسے ہر آپریشن سے پہلے ہوتا ہے. یہ آپریشن جنرل انستھیزیا میں ہوتا ہے، یعنی مکمل بے ہوشی کے اندر ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ ان کو بے ہوش کرنے کے بعد پیٹ پہ جو ہے 4-5 چھوٹے چھوٹے سوراخ کرتے ہیں. ان میں سب سے بڑا سوراخ 1.5 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر آپ آپریشن کرتے ہیں. 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپریشن مکمل ہو جاتا ہے. مریض جاگتا ہے اور ہم اس کو آپریشن تھیٹر کے اندر ہی ریکوری میں پانی پلا دیتے ہیں، اور 2 گھنٹے کے بعد مریض کو اٹھ کے چلنا پھرنا پڑتا ہے. ہم اسے چلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں اور دہی بھی کھلاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے مریض چلتا یہ تمام کام کرتا ہے، اور اگلے دن ہم اس کی چھٹی کر دیتے ہیں، گھر چلا جاتا ہے. تیسرے دن وہ یہی کرتا رہتا ہے جو ہم اس کو پانی پینا ہے، چائے پی سکتے ہیں، یخنی لے سکتے ہیں، فروٹ جوس لے سکتے ہیں، دہی لے سکتے ہیں. جب 3 دن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد مریض ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کے زخم دیکھتے ہیں، ہر چیز صحیح ہے اور وہ تمام چیزیں لے رہا ہے، تو پھر ہم اس کو بلینڈڈ فوڈ پہ ڈال دیتے ہیں، یعنی جو بلینڈر سے نکلی ہوئی چیز جائز ہے. جیسے فروٹ شیک ہے، ٹھیک ہے، دال یا حلیم کو آپ نے بلینڈ کر لیا تاکہ نرم غذا ہے. اس کے بعد جب 2 ہفتے ٹوٹل گزر جاتے ہیں تو آپ کے اندر کے زخم اچھے خاصے بھر چکے ہوتے ہیں جو معدے کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سافٹ فوڈ پہ ڈال دیتے ہیں، یعنی کیا کہنا ہے، کچلی ہوئی غذائیں جیسے اسکریمبلڈ ایگ ہو گیا، آملیٹ ہو گیا، انڈا ہو گیا، حلیم ہو گیا، مچھلی لے سکتے ہیں کیونکہ مچھلی کے فلیکس چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. جب آپریشن کو 1 مہینہ گزر جاتا ہے تو آپ سب کچھ کھاتے ہیں جو دوسرے لوگ کھا رہے ہیں. اس آپریشن میں لوگ یہ سمجھتے ہیں آپریشن ہو گیا تو ہم کچھ کھا نہیں سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے.
بس آپ کی تعداد کم ہو جائے گی, جو آپ اماؤنٹ کھاتے ہیں وہ مقدار کم ہو جائے گی, آپ کو کھانے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا, اور سب سے بڑی بات ہے آپ کی کھانے کی چوائسیز اچھی ہو جائیں گی. آپ پروٹین زیادہ لیں گے, آپ کاربوہائیڈریٹس جیسے یہ پیسٹری ہو گئی, ڈونٹس ہو گئے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ وہ کم لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر وزن گرتا ہے. اب اگر کسی کا وزن 50 کلو زیادہ ہے آئیڈیل سے, تو آپریشن کے نتیجے میں زیادہ تر مریضوں کا 70% ویٹ گرے گا. اس کا مطلب ہے 35 کلو کا. کچھ لوگوں کا 40 بھی گرے گا, کچھ لوگوں کا 50 بھی گرے گا. لیکن 35 کلو گرام اگر یہ وزن گر جائے تو یہ بہت اچھا رزلٹ. بہت اچھا. اور وہ بھی انسٹنٹ نہیں, انسٹنٹ کا جواب یہ ہے کہ جیسے آپ کا 35 میں سے تقریباً 17 سے 20 کلو گرام آپ کا پہلے 6 مہینے میں وزن کم ہو جائے گا. اوکے. اور جو ریمیننگ ویٹ ہے وہ اگلے 1 سال تک کم ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وزن تیزی سے کم ہونا بہت نقصان دہ چیز ہے. جن لوگوں کا وزن کسی بیماری سے تیزی سے کم ہوتا ہے, آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ بیمار ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وزن سلولی گرے اور چربی جائے, اس کے مسلس کم نہ ہو. لیکن ہماری دشمنی تو صرف فیٹ سے. بالکل. ایک فیٹ وہ ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے, لیکن ایک اور بھی فیٹ ہے جو زیادہ خطرناک ہے, جو خون کی نالیوں میں ہے, جو دل پر ہے, جو آنتوں میں ہے, جو پھیپڑوں پہ ہے, ٹھیک ہے نا, جو جگر میں جمع ہے. کیونکہ یہ چربی آپ کو بیماریاں لے کر آتی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک سافٹ ویئر جو بنایا ہے اس کے بارے میں ہمیں ناظرین کو بتائیے. اچھا, ہم نے ڈاکٹر اوبیسٹی کلینک کے نام سے ہمارا ادارہ ہے, اور اسی نام سے ہم نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے جو ایپل پہ بھی اویلیبل ہے اور اینڈرائڈ پہ بھی اویلیبل ہے. یہ پاکستان کی تمام علاقائی زبانوں میں, مطلب اس کو آپ لینگویج سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس سے آپ اپنا باڈی ماس انڈیکس پتہ کر سکتے ہیں. اس سے آپریشن کے بارے میں جو لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں وہ آپ پتہ کر سکتے ہیں. ان کا جواب جیسے اردو میں بھی ہے, سندھی میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے, پشتو میں بھی ہے, بلوچی میں بھی ہے. اور اس سے آپ جو ہے یوٹیوب پہ جا کے وہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں مریضوں نے بتایا ہے کہ انہیں آپریشن کرا کے کیا حاصل ہوا. اوکے. اور اس کے اندر کچھ ہماری بھی ویڈیوز ہیں جس میں ہم نے جو آپ کے چینل پہ بتا رہے ہیں وہی طریقہ علاج لوگوں کو بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ایک نئی چیز ہے اور ڈاکٹروں کے لیے نئی چیز ہے, تو لوگ اس آپریشن کرانے کو نا منع ہی کرتے ہیں. اور جیسے ہمارے پاس اگر 100 لوگ آپریشن کروائیں تو ان میں سے 90 لوگ جو ہیں وہ اس کو بتاتے نہیں ہیں کسی کو, پہلے بھی نہیں اور اکثر لوگ بعد میں بھی نہیں. کیونکہ لوگ جیسے آپ نے شروع میں کہا نا, وزن زیادہ ہے تو لوگ باتیں بنائیں گے, وزن کم ہے تو لوگ باتیں بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو وہی بات قدرتی طریقے سے کم کرنے کا فائدہ تھا. لیکن اگر ڈائٹ اور ایکسرسائز سے وزن کم ہو سکتا, ٹھیک ہے, تو کوئی آپریشن تو کراتا نہیں. صحیح بات. دوسری بات یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانا کھانے سے ہم موٹے ہو جاتے ہیں, حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. جب کسی کو موٹاپے کا مرض ہو جاتا ہے تو وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ زیادہ کھاؤ. جب آپ کو پیاس بھی لگتی ہے تو آپ کا دماغ آپ کو سمجھاتا ہے کہ پیاس نہیں لگی, بھوک لگی. دوسری چیز ایک عام مشاہدے کی چیز ہے کہ جو لوگوں کو موٹاپا ہو جاتا ہے یا جو آپ نے کہا کہ لوگ زیادہ کھانے لگتے ہیں, وہ زیادہ کوئی اچھی چیزیں نہیں کھاتے, وہ ہمیشہ زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں. کیونکہ کاربوہائیڈریٹ فوراً جذب ہو جاتے ہیں اور شوگر بڑھتی ہے, شوگر دماغ میں آپ کو ہٹ کرتی ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. پھر انسولین سیکریٹ ہوتی ہے تاکہ شوگر کو کم کیا جائے, تو آپ کو پھر بھوک لگتی ہے, آپ پھر وہی چیز کھا لیتے ہیں. بالکل. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو تکہ کھا کے ویسی خوشی نہیں ہوگی, دال کھا کے ویسی خوشی, پھل کھا کے ویسی خوشی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جذب ہونے میں ٹائم لگاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ اس کے ارد گرد بہت سوسائٹی میں اسٹگما ہے جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو آپریشن کے پروسیس بتایا, اس کے اندر پھر ہم تیسرے مہینے 6 مہینے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وائٹامن ڈی کی کمی تو نہیں ہو گئی, وائٹامن B12 کی کمی تو نہیں ہو گئی, ان کے کھانے کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں. آلدو اس آپریشن کے بعد وزن کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنا کوئی لازمی نہیں ہے, لیکن ایکسرسائز تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو کرنی چاہیے, چاہے اس کا وزن کم ہو یا زیادہ ہو. صحت مند رہنے کے لیے ایکسرسائز لازمی بہت ضروری ہے. وہ بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کریں. اور ہمارے بہت سارے مریض جو ہیں وہ والنٹیئر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا پیشنٹ آیا آپریشن کروانے کے لیے, تو ایک میری سروس میں یہ چیز ضروری ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں اور مریضوں سے بھی بات کریں جن کا آپریشن ہو چکا ہے, جو آپ کی عمر کے ہیں, جن کا وزن آپ کے برابر ہے, تاکہ اطمینان ہو. بالکل. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کلیم بھائی؟
اپنا ایکسپیرینس ایک آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں جس دن میرا سرجری تھی اس روز میں رات کو فاسٹنگ پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہو جائیے گا تقریباً 2 بجے کے قریب. صبح میرے 7 بجے مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا تھا, تو میں 7 بجے صبح ہاسپٹل پہنچ گیا تھا. 9 بجے میرا اللہ کا شکر ہے آپریشن شروع ہو گیا تھا, اور میں 2 بجے تک اپنے کمرے میں ریکوری کے بعد واپس آ گیا تھا. اسی رات کو ڈاکٹر صاحب نے وزٹ کیا اور اس کے بعد مجھے انہوں نے چلایا کہ آپ چلیں. میں تقریباً 4 گھنٹے کے بعد واش روم چلا گیا تھا خود, یعنی ظاہر ہے کہ کیتھیٹر وغیرہ اس میں نہیں لگا تھا, تو میں نے خود اپنا یورین وغیرہ پاس کیا, خود گیا میں. اور اس رات کو بھی ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ میں گھر جا سکتا ہوں اسی رات کو, سیم ڈے, لیکن اچھا یہ تھا کہ میں وہاں اسٹے کر لوں اور صبح جاؤں. تو اگلے روز میں صبح دوپہر میں ڈاکٹر صاحب کو کلینک پہ دکھاتا ہوا گھر چلا گیا تھا. اچھا, ایک بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ گھر پہنچنے کے بعد نیکسٹ ڈے میں اپنا ایک پرسنل آپ سے واقعہ شیئر کر رہا ہوں کہ میری خالہ جو ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی اتفاقاً. تو میں اپنے بیڈ روم میں تھا لیٹا ہوا, تو میں نے گھر میں کہا کہ بھئی میں خود ملوں گا جا کے ان سے نا. تو میں ان سے خود ڈرائنگ روم میں گیا, ملا, اور ان کو نہیں پتہ چلا. 1 گھنٹے کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں آج ہاسپٹل سے آیا ہوں اور کل میں نے اپنی ایک سرجری کرائی ہے. یعنی یہ سرجری اتنی زیادہ جلدی سے ہو جاتی ہے اور بہت فوائد ہیں اس کے. مطلب یہ کہ آپ کسی کو یہ محسوس اگر آپ نہ کرانا چاہیں کہ آپ نے سرجری کرائی ہے, بالکل نہیں پتہ چلتا. نہیں پتہ چلتا. اسی کے ساتھ ساتھ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ آئے اور آپ نے آ کر لوگوں کو اتنی اویئرنیس فراہم کی. میں چاہتی ہوں کہ جو بھی اس موٹاپے کے مرض میں مبتلا ہے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرے. تھینک یو سو مچ کلیم بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو کچن کی دنیا میں لے کر جائیں گے, ملوائیں گے شیف نورین سے اور جانیں گے آج کیا بنا رہی ہیں. تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. السلام علیکم, دس از شیف نوری انصاری. ویلکم یو ان مائی کچن آف میٹرو 1 مسکراتی صبح. اور آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں سینڈوچز, جو کہ کولڈ سینڈوچز ہیں, جو کہ میں پیپرونی اور ایگ کے ساتھ بناؤں گی. ٹھیک ہے, تو جس کے لیے آپ کے پاس ریسیپی کارڈ ہمارا چل رہا ہوگا, چلنا شروع ہو گیا ہوگا. جس کے لیے مجھے انڈے چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے ابال کے ان کو شریڈ کر لیا تھا. ٹھیک ہے, سلاد کے پتے ہیں, پیپرونیز ہیں, اس میں اس کو میں نے ہلکا سا سوٹے کیا تھا پین میں, پھر میں نے اس کو باریک چاپ کر لیا تھا. میونیز ہے, مسٹرڈ پیسٹ ہے. اچھا, کیپسیکم جو شملہ مرچ ہے آپشنل ہے, اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں, نہیں تو نہیں ڈالیں, لیکن میں ڈال رہی ہوں. لیکن میں یہ لکھنا بھول گئی تھی, تو آپ لوگ یہ لکھ لیجیے گا. کالی مرچ ہے, تھوڑا سا پنچ سالٹ ہے, اور مسٹرڈ پیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بریڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں اس کو سب سے پہلے کیا کروں گی کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بریڈ کو ہم لوگ, اکثر لوگ ہوتے ہیں بڑا پرابلم ہوتا ہے ان کو کٹنگ کرنے میں, تو اس کو آپ ہلکا ہاتھ رکھا کریں. ٹھیک ہے, اور یہ 1 دن پہلے بریڈ کو منگایا کریں اور پھر اس کو فریج میں رکھ دیا کریں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی کٹنگ بہت ایزی ہو جائے گی اور یہ چپکیں گے بھی نہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل یوں پریس کر دیتے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, چپک جاتا ہے بریڈ. تو اس کو ہلکے ہاتھ سے کریں گے تو دیکھیں آرام سے کارنرز بھی کٹ جائیں گے اور شیپ بھی اس کا سیٹ رہے گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو ایک بتا دیا. چلیں, باقی میں نے کٹنگ کر کے آلریڈی رکھ دیا تھا. اب ہم اس کو مکسچر تیار کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے ایگ. ٹھیک ہے, جو کہ ہم نے بوائلڈ اور شریڈ کر لیا تھا. اس کے بعد اس میں جائے گا یہ پیپرونی, جو کہ میں نے اس کو سوٹے اور تھوڑا سا اس کو چاپ کر لیا تھا. ٹھیک ہے, یہ اس میں جائے گا. اچھا, اب آ جائے یہ میونیز. اب سے میونیز ہے, یہ اس کے اندر جائے گا. یہ بالکل میجرڈ ہوا ہے, تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, ریسیپی کارڈ آپ لوگوں کا چل رہا ہوگا. اس سے زیادہ نہیں ڈالیے گا, ورنہ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جو بریڈ ہوتا ہے وہ سوگی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیپسیکم اس کے اندر جائے گی. یہ 1 ہے لیکن چاپڈ ہے. اچھا, یہ کالی مرچ اس میں جائے گی, اور یہ پنچ سالٹ ہے اس کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا, یہ آ گیا مسٹرڈ پیسٹ, تو یہ اس کے اندر جائے گا. اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے. ٹھیک ہے, ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر لیں تاکہ یکجان ہو جائے, سارا مکس ہو جائے اچھی طریقے سے. کیونکہ زیادہ میونیز سے کیا ہوگا, پھر آپ کا بریڈ بھی سوگی ہو جائے گا, پھر وہ کٹنگ میں بڑا پرابلم ہوگا, سارا بیٹر باہر نکل آئے گا. یہ ہمارا مکس ہو گیا. اب ہم لے آتے ہیں اپنے بریڈ کو. اچھا, یہ میں نے ایک رکھا تھا جو کٹر ہوتا ہے ہارٹ شیپ کا, وہ ہم نے اس کو میں نے پہلے ہارٹ شیپ کاٹ کے رکھے تھے, تو یہ اس طرح کے شیپ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا. تو یہ کٹرز بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں.
چلیے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی فلنگ کی طرف. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ لینا ہے, اس میں ہم نے یہ فل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے یوں لگا کے ہم نے اس کو یہاں رکھ دینا ہے. یہ بہت اچھے ٹی ٹائم سنیکس ہیں, آپ لوگ بریکفاسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں, آپ لوگ شام کی چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. کوئی آپ لوگوں کے اچانک سے مہمان آ جائیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. انڈے بھی گھر میں ہوتے ہیں, چکن بھی ہوتا ہے, ہم پیپرونی کی جگہ چکن آپ ابال کے ڈال سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اپنا یہ ساری چیزیں, اب یہ ہو گیا ہمارا, یہ ایک فلنگ ہو گئی, ٹھیک ہے. میں کٹنگ آپ کو بعد میں کر دوں گی. اچھا یہ میں نے اس کو اس لیے, ہم اس کو کلنگ ریپ بھی کر سکتے ہیں. بریڈ کو میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ یہ اوپر سے اصل میں یہ سافٹ رہتے ہیں, اگر آپ یہ نہیں ڈھکیں گے تو یہ بالکل ڈرائی ہو جائیں گے, تو اس لیے میں نے ان کو, کبھی آپ تھیلی سے بھی کر سکتے ہو, کلنگ ریپ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری فلنگ ہو گئی اس طریقے سے. یہ ہم نے اس میں یوں کر کے رکھا, ٹھیک ہے. ہم ایک دو اور بنا لیتے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا کولڈ سینڈوچز. ہم چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں, ہم پیپرونیز کے ساتھ بھی, اور ہم ہنٹر بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. اور ہم اس میں آپ ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں, اس میں چیز ڈالیں اور اس کو بیک کر لیں, تو یہ بھی بہت مزے کے بن جائیں گے سینڈوچز. بہت ساری ہم ویریشنز کر سکتے ہیں اپنے سینڈوچز کے ساتھ. یہ ہم نے اس میں لگایا اس طرح سے, کیونکہ یہ بہت ایزی ہے, کوئک ریسیپیز ہوتی ہیں, بہت ایزی ہو جاتی ہیں. کوئی بھی کسی وقت مہمان آ جائے, کچھ آ جائے, بچوں کے لنچ باکسز کے لیے بہت اچھے ہیں. اکثر مائیں پریشان ہوتی ہیں ہم لنچ میں بچوں کو کیا دیں, تو یہ سینڈوچز بنا کے دیں بچوں کو, بہت بچے شوق سے بھی کھائیں گے. اور اس میں سارا فل میل بھی ہے, فل آف نیوٹریشن بھی ہے. اس میں انڈا ہے, اس میں پیپرونیز ہیں, اس میں چکن بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اور بچوں کے لیے بہت ہیلدی ہے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے. چائے کے ساتھ کھائیے, ڈرنک کے ساتھ کھائیے, اسمودی کے ساتھ کھائیے, واٹ ایور جس کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو کھانا ہے. چلیں اب ہم اس کو تھوڑا سا کٹنگ کر لیتے ہیں. ہلکے ہاتھ سے اس کو کاٹیں گے, دیکھیں بہت ایزی کٹنگ ہے, نہ اس کا بیٹر نکلے گا نہ کچھ نکلے گا. یہ ہمارے ادھر آ گئے سینڈوچز. ٹی سنیکس ہو جائیں, بریکفاسٹ ہو جائیں, جو آپ کو جس سے مرضی آپ کھا سکتے ہیں. اکثر لیٹ نائٹ کریونگز ہوتی ہیں تو آپ لوگ سینڈوچز آرام سے کھا سکتے ہیں. یہ والے بنائیں اور کھائیں. یہ آپ کے ہو گئے. آرام سے ٹی ٹائم سنیکس ہیں, مارننگ سنیکس ہیں, اور کریونگ سنیکس بھی آپ لوگ اس کو بول سکتے ہیں. بالکل جی. چلیں ہماری ریسیپی ہو گئی تیار. میں تھوڑا سا اس کو پریزنٹیشن کر دوں. یہ تھوڑے سے سیلڈ لیوز ہیں, میں صرف اس پہ تھوڑا سا یوں کر کے کر رہی ہوں. تو یہ ہمارے کولڈ سینڈوچز ریڈی ہو گئے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے. پلیز یہ ڈو ٹرائی. یہ بریکفاسٹ کے لیے بھی ہے, لنچ کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ٹی سنیکس کے لیے تو ہیں. تھینک یو. مجھے اجازت دیجیے, اور اب بریک پہ جاتے ہیں. تھینک یو.